बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरमायादाराना रियासत रिपब्लिक होती है। तो यहाँ कई चीज़ें समझने की है, तो इस पर रुकते हैं थोड़ी देर। तो पहली चीज़ तो ये है कि रियासत क्या है। ये समझने की, और फिर उसके बाद ये समझना होगा कि रियासत और हुकूमत में क्या फ़र्क होता है। बहुत से लोग इस फ़र्क को नहीं समझते। और इसी से मिलता जुलता ये सवाल है कि रियासत और मुआशरे में क्या फ़र्क है। तो ये चीज़ें जो है तीनों, अगर आप इन तीन सवाल का जवाब दे सकें और उसकी मिसालें दे सकें, तो इसका मतलब है आपको पता है कि रियासत क्या है, हुकूमत क्या है और मुआशरा क्या है। पहली बात तो ये समझने की है कि असल चीज़ फ़र्द है। असल का मतलब ये है कि फ़र्द का वजूद है और किसी चीज़ का वजूद उन मानों में नहीं है। यानी ना मुआशरे का कोई उन मानों में वजूद है जिन मानों में फ़र्द का वजूद है, ना रियासत का उन मानों में कोई वजूद है जो जिस तरह फ़र्द का वजूद है, ना मुआशरे का इन मानों में कोई वजूद है जिस तरह। इसलिए कुरान मजीद जो है इस बात को जो है वाज़ेह तौर पे बयान करता है कि जो ईमान है वो फ़र्द का मामला है, और जो नजात है वो फ़र्द का मामला है। आपकी नजात आपकी नजात है, आपका ईमान है, आपकी कामयाबी आपकी कामयाबी और नाकामी में शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो नजात और ईमान है, कोई आपके लिए कोई ईमान नहीं ला सकता। यानी आपके रिप्रेजेंटेशन के तौर पे या आपकी नियाबत के तौर पे कोई ईमान नहीं ला सकता, जैसे कि कोई आपकी मौत नहीं मर सकता। तो ये एक अहम बात है इसको समझने की। तो कुरान मजीद फरमाता है कि वलक़द जिअ्तमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, ये नजात के बारे में कि तुम आओगे हमारे पास एक एक करके जिस तरह हमने तुम्हें। वलक़द जिअ्तमूना फ़ुरादा कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, सूरत अनाम आयत नंबर 94। तुम आए हमारे पास आज, यानी क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, कमा ख़लक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, यानी जिस तरह हमने तुम्हें पैदा किया है अकेला, इसी तरह हम उठाएंगे भी तुम्हें अकेला। वनरिसु मा यकुलु व यातीना फ़र्दा, और आखिरी का व यातीना फ़र्दा, यानी वो हमारी तरफ आएंगे क़यामत के दिन अकेले। कुल्लु मा आती यौमुल क़ियामह फ़र्दा, और हर कोई आएगा क़यामत को हमारे दरबार में अकेला अकेला। तो ये यानी बुनियादी चीज़ है कि इंसान असल जो हकीकत है वो फ़र्द की है। ना माशरे उठाए जाएंगे, ना रियासत उठाए जाएंगे क़यामत के दिन, ना आपके ख़ानदान उठाए जाएंगे। इसलिए तफ़सीर जलालैन में इमाम सयूती जो है वलक़द जिअ्तमूना फ़ुरादा की तफ़सीर में लिखते हैं मुनफ़रिदीना अनिल अहल वल माल वल वलद, तो तुम अकेले आओगे, अकेले, ना तुम्हारे साथ तुम्हारे ख़ानदान होगा, ना माल, ना तुम्हारे बेटे। तो कहने का मकसद यह है कि ना मुआशरे की कोई अलहदा वजूद है और ना रियासत का उन मानों में असल चीज़ फ़र्द है। लेकिन फ़र्द अफराद के तामुल के नतीजे में मुआशरे भी वजूद में आते हैं और रियासत भी वजूद में आती है। तो ये अहम बात समझने की वो ये कि
وجود حقیقی معنوں میں صرف فرد کا ہے، نوع یا مجموعوں کا کوئی حقیقی وجود ان کے افراد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ مجموعے جو ہیں، جیسے معاشرہ ہو گیا، ریاست ہو گئی، یہ افراد کے تعامل کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں، اور ان کا وجود اس پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ تعامل جو ہے جاری رہے۔ یہ دوسری بات ہے۔ تو ان کا جو وجود تو ہے معاشرے اور ریاست کا، لیکن وجود جو ہے ڈیریویٹو ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ڈیریویٹو، یعنی ڈیریویٹو کو اردو میں کیا، جو ان کا وجود ہوتا ہے وہ ثانوی یا اشتقاقی، یا یہ کہیں گے کہ ماخوذ وجود ہوتا ہے۔ تو یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ریاست اور معاشرے کا کوئی وجود ہی نہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا وجود جو ہے ماخوذ وجود ہے افراد، اور جب افراد اگر نہ ہوں تو پھر ان کا وجود جو ہے نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے افراد کے تعامل کے نتیجے میں ہی اس کا وجود نہ تھا۔ لیکن تیسری اور اتنی ہی اہم چیز یہ ہے کہ گو کہ ریاست و معاشرے کا وجود جو ہے ماخوذ ہے، اور مرہون منت ہے، اور منحصر ہے فرد کے وجود پر، لیکن جب ایک بار ریاست معاشرے وجود میں آئیں تو اس کے نتیجے میں گو کہ ان کا وجود ہر وقت جو ہے فرد پر منحصر ہے، لیکن کیونکہ وہ فرد پر جو اس کا انحصار ہے وہ عموم شمولی نہیں ہے، بلکہ عموم تبدلی ہے، یعنی یہ کہ یہ ضروری نہیں کہ ہر فرد کا وجود اس کے لیے ضروری ہے، تمام افراد کا، بلکہ یہ کہ کوئی بھی فرد اس فرد کی جگہ لے سکتا ہے۔ جن معنی میں اگر میں تو جب افراد کا تعامل ہے تو وہ اس اور اس فرد پر منحصر نہیں ہے، بلکہ کسی بھی فرد اور کسی بھی دوسرے فرد کے درمیان جو تعامل کے نتیجے میں وہ قائم ہوتا ہے۔ تو گو کہ وجود منحصر ہے فرد کے وجود پر، لیکن جب اس کا وجود ایک آ جاتا ہے، بن جاتا ہے، تو وہ ایک استقلال حاصل کر لیتا ہے، اس کا وجود یعنی ایک مستقل حقیقت بن جاتا ہے فرد سے۔ تو ہم صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ ریاست محض فرد کے افراد کے مجموعے کا نام ہے، یا معاشرہ جو ہے افراد کے مجموعے کا نام ہے۔ نہیں، وہ افراد کے مجموعے کا نام ہے اور افراد کے تعامل کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ان کا ایک مستقل وجود بن جاتا ہے جو
مستقل وجود بن جاتا ہے، مستقل وجود بن جاتا ہے جو افراد کے مجموعے سے ایک علیحدہ حیثیت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر جو ہے یہ اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ افراد کے طور و اطوار، ان کے عمل، ان کے فکر کو پر ایک اثر پذیر ہو اور اسے متعین کرے۔ تو گو کہ وجود اس کا نکلتا ہے فرد سے اور منحصر ہے فرد پر، لیکن اس تعامل کے نتیجے میں، کیونکہ وہ تعامل جو ہے ایک کسی بھی فرد کے درمیان ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ ایک مستقل وجود حاصل کر لیتا ہے جو خود پھر اس فرد کو اور اس کے اعمال کو کی حد بندی کرتا ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے۔ یہ اس طرح ہے کہ یعنی گو کہ وہ آپ کی تخلیق ہے، لیکن جب آپ نے اس کو ایک بار تخلیق کر دیا تو اس کے وجود کی ایک مستقل حیثیت ہو جاتی ہے، جو آپ جو اس کے خالق ہیں اس کے اعمال کی وہ تحدید کرتا ہے، معاشرہ بھی اور ریاست۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افراد کے تعامل کے نتیجے میں عمل میں آتا ہے، اور یہ تعامل جو کسی خاص فرد کے تعامل پر متعین نہیں ہوتا، بلکہ عمومی طور پہ اس کے نتیجے میں جو ہے گو کہ ان کا انحصار فرد پر ہے، لیکن کیونکہ ان کا انحصار جو ہے کسی خاص فرد پر نہیں ہے، اس لیے وہ ایک مستقل حیثیت حاصل کر لیتے ہیں، اور جب تک وہ معاشرے یا ریاست تباہ و برباد نہ ہو جائے کہ یہ مستقل حیثیت رہتی ہے، اور وہ پھر افراد کے اعمال کی بھی حد بندی کرتے ہیں۔ تو یعنی مطلب یہ ہم اس کی مثال ایسے لیں، آسان سی مثال ایسے لیں کہ مثلا ہم زبان بولتے ہیں، تو میں یعنی ایک جملہ بولتا ہوں، ایک شعر کہتا ہوں، ایک نظم لکھتا ہوں، ایک کہانی لکھتا ہوں، کچھ بھی کہتا ہوں، تو یہ میرے الفاظ ہیں، میں ان کا خالق ہوں ان معنی میں۔ اصل تو صرف خالق اللہ ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک مجازی معنی میں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن جب میں ایک جملہ بول دیتا ہوں تو پھر جب میں نے ایک بار اس کو بول دیا، وہ ہوا میں تحلیل ہو گیا، یا اس کو لکھ دیا اور وہ پھر دوسرے لوگ پڑھیں گے، تو وہ جملہ جو ہے ایک مستقل حیثیت حاصل کر لیتا ہے، اور پھر وہ جملہ جو ہے دوسروں پر اثر کرتا ہے، پھر مجھ پہ بھی اثر کر سکتا ہے۔ وہ اثر جو ہے مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ جو ہے لوگوں کو اٹھا بھی سکتا ہے، لوگوں کو بٹھا بھی سکتا ہے، لوگوں کو لڑا بھی سکتا ہے، لوگوں کو جو ہے قریب بھی لا سکتا ہے، لوگوں کو دور بھی کر دیتا ہے، وہ دل دکھا بھی سکتا ہے، دل سجا بھی سکتا ہے، حالانکہ وہ اور میری یعنی اب میں اس کو واپس نہیں لا سکتا، ایک بار نکل گیا وہ تو تیر اس طرح، مطلب یہ کہ عربی شاعر نے کہا ہے کہ جو تیروں کے لگے ہوئے زخم ہیں وہ جو ہیں وہ ان سے جو ہے آدمی جو ہے یعنی صحیح ہو سکتا ہے، یعنی لیکن یہ الفاظ کے تیر ہیں، کلام کے تیر ہیں، وہ ایک بار لگ جائیں تو وہ بہت گہرے ہوتے ہیں، ان کا جو ہے ان زخموں کا جو ہے ٹھیک ہونا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ معاشرہ بھی اسی طرح ہے، کیونکہ ہم خود اس کو تخلیق کرتے ہیں، معاشرے کو بھی اور ریاست کو بھی، لیکن وہ پھر ایک مستقل وجود حاصل کر لیتے ہیں۔
یعنی مستقل وجود، وہ پھر بھی ایک ماخوذ وجود ہے لیکن مستقل وجود بن جاتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ پھر فرد کو اور اس کے افکار کو اور اس کے اطوار کو اور اس کے اعمال کو متعین کرنے کے روادار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت اہم بات ہے جو یہاں کہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 4 باتیں کہہ دیں، اب اس کے بعد جو ہے تھوڑا سا کچھ دیکھیں کہ یہ چیز ریاست، پہلے دیکھیں ریاست اور معاشرے میں کیا فرق ہے۔ پہلے دیکھیں مماثلت کیا ہے بھائی، یعنی معاشرے کو ہم دیکھیں تو مماثلت تو یہی ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ وہ افراد کے تعامل کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو فرق ہوگا معاشرے میں وہ تعامل کی نوعیت پر ہوگا، تعامل کس قسم کا۔ تو تعامل اگر جو ہے وہ قوت کی بنیاد پہ ہو، جبر کی بنیاد پہ ہو، تو اس کو ہم یعنی بنیادی طور پہ، کیونکہ قوت تو ہر جگہ ہوگی اور دوسری چیزیں، لیکن جہاں قوت اور جبر کا پہلو جو ہے وہ غالب ہو، قوت اور جبر کا پہلو غالب ہو، تو اس تعامل کو، افراد کے تعامل کو ہم ریاست کہتے ہیں۔ اور جہاں جو ہے محبت کی بنیاد پر یا والنٹری بنیاد پر، یا والنٹری کو اردو میں کیا کریں، اختیاری بنیاد پر، جہاں تعامل جو ہے اختیاری ہو، تعامل اختیاری ہو اگر بنیادی طور پہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ قوت جو ہے ختم ہوگی بالکل، لیکن اس کے جو بنیادی تعامل کی نوعیت یا اس کا غالب پہلو جو ہے اختیاری ہو، تو اس تعامل کو معاشرہ کہتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یہ بنیادی فرق ہے۔ اب مثلا لیکن یہ کہ ایک ہی جو ادارہ ہے وہ ریاست کا بھی حصہ ہو سکتا ہے اور معاشرے کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ تو مطلب ریاست معاشرے کی جو بنیاد ہے وہ دونوں کی بنیاد جو ہے خاندان ہے، اور ظاہر خاندان کی نوعیت مختلف ہوتی ہے، لیکن خاندان جو ہے ایک ریاستی ادارہ بھی ہے اور معاشرتی ادارہ بھی ہے۔ معاشرتی ادارہ ان معنوں میں ہے کہ اس میں جو افراد کا تعلق ہوتا ہے وہ محبت اور اختیاری ہوتا ہے، جبر پر مبنی نہیں ہوتا، لیکن اس میں جبر بھی ہوتا ہے، یعنی اپنے والد کا آپ اطاعت کا نظام ہے اور بڑوں کی اطاعت کا نظام ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ حدیث شریف میں آیا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جو ہے راعی ہے اور تم مسئول ہو اپنے، یعنی رسپانسبل ہو اپنے رعیت سے۔ تو خاندان جو ہے رعیت ہے جو ہے وہ والد کی، اور اسی طرح ریاست بھی ہے۔ تو خاندان کا ایک ریاستی پہلو بھی ہے اور معاشرتی پہلو بھی ہے۔ اور جب جو ہے ایسے ادارے وجود میں آتے ہیں جو خالص قوت کا ارتکاز ہوتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو ہے پھر وہ ایک ریاست جو خاندان سے الگ چیز ہے وہ وجود میں آتی ہے۔ تو قبیلوں کی شکل میں بھی ہوتی ہے، قبائلی ریاست، پھر جو ہے شہری سطح پہ بھی ہو سکتی ہے اور ملکی سطح پہ بھی ہو سکتی ہے۔ سر معاشرہ جو ہے پھر وہ جہاں اختیاری اعمال جو ہیں وہ جو ہیں مستقل دوسرے ادارے بن جائیں، یعنی خاندانوں کے ملاپ سے قبائل بنتے ہیں، اور قبائل کا جو معاشرتی پہلو ہے وہ خاندان کے معاشرتی پہلو، اور پھر جو ہے مختلف معاشرے بنتے ہیں، اور ہم نے سول سوسائٹی وغیرہ پہ بھی کیا۔ تو معاشروں کی بنیاد جو ہے تعلقات جو ہیں اختیاری ہوتے ہیں۔ اب اختیاری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اختیاری میں جبر نہیں ہوتا، لیکن جو اختیاری میں جبر ہوتا ہے وہ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اب معاشرے میں جو ہے آپ کو کوئی نہیں کہہ رہا کہ مطلب یہ ہے کہ آپ سگریٹ نہ پئیں، یعنی
لیکن یہ کہ اگر اس معاشرے میں سگریٹ پینے کو برا سمجھا جاتا ہے تو آپ پر ایک جبر ہے اس میں، لیکن وہ جبر جو ہے قوت کا جبر نہیں ہے، وہ اقدار کا جبر ہے، یہ سمجھے نا، مطلب آپ دوسروں کی نظر میں جو ہے دوسروں کو نہیں چاہتے کہ دوسرے آپ کو اس نظر سے دیکھیں وغیرہ وغیرہ، تو کیونکہ اس معاشرے میں جو ہے وہ عمل جو ہے، لیکن یہ کہ اگر پولیس والا آپ کو روکے، مثلا یہ کہ ٹریفک کی اگر آپ نے خلاف ورزی کی تو وہ مکمل ریاستی جبر ہے عنوان، لیکن جو ریاستی جبر ہے وہ جبر ایسا ہے جس کو لوگ جو ہے جائز سمجھتے ہیں، تو اتنے بھی آپ پولیس والے پہ ناراض ہوں، آپ سمجھتے ہیں کہ جائز ہے، یہ ایک جائز بات ہے، ہم کیونکہ ریاست جو ہے اس کی ضرورت ہے اور لوگوں کو جو ہے قوت کے استعمال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس میں قانون بھی آ جاتا ہے، اس میں پولیس میں آ جاتی ہے، اس میں فوج بھی آ جاتی ہے، تو اس پہ آگے دیکھیں تو جائز قوت کے جو ارتکاز کو ہم ریاست کہتے ہیں اور جائز اختیار کے ارتکاز کو معاشرہ ہم کہتے ہیں، تو یہ بنیادی فرق میں نے آج کر دیا، تو اس سے انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں۔